बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मुआज़ रज़ाक है और आज मैं आपके साथ जनूबी कोरिया के शहर देगू में हमारी ज़ेर तामीर मस्जिद के मीडिया रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर आपसे मुखातिब हूँ। मैं ये वीडियो इंतहाई बड़े दिल और अफसोस के साथ बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि अपनी यहाँ पर कोरिया में मौजूद अपनी मुस्लिम कम्युनिटी के प्रोपेगेंडो की वजह से मुझे ये वजाहती वीडियो बनानी पड़ेगी। आपने जनूबी कोरिया में हमारी ज़ेर तामीर मस्जिद के हवाले से शायद सुना होगा, जो कि गुज़िश्ता 3-4 साल से ज़ेर तामीर है और मुसलसल रुकावटों का शिकार है। और ऐसे वक्त में जबकि हमारा सामना इस्लाम मुखालिफ क़ुव्वतों के साथ और इस्लाम मुखालिफ तंजीमों के साथ है, जो कि ना सिर्फ ये कि हमारी मस्जिद के ख़िलाफ़ है बल्कि पूरी कोरिया में वो तमाम मुसलमानों के और मुसलमानों के मराकज़ के ख़िलाफ़ है, जिनके बयानात बाकायदा मीडिया पर मौजूद है। इस पर मैंने अपना एक तफसीली आर्टिकल भी लिखा हुआ है, जो कि ख्वाहिशमंद हज़रात जो हैं वो मेरी वेबसाइट पर जाके देख भी सकते हैं। अब ऐसे वक्त में जहाँ पर हम ये तवक्को करते थे कि हमारे अपने मुसलमान भाई और बिलखुसूस हमारे पाकिस्तानी मुसलमान भाई जो हैं वो हमारा साथ देंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे हमारे यहाँ पर मुसलमान कम्युनिटी ऐसी है जो कि ना सिर्फ ये कि हमें मोरल सपोर्ट करती है, हमें दुआएं भी देती है और हमसे मुख्तलिफ़ औकात में पूछती भी रहती है कि भाई कहाँ तक बात पहुँची, क्या तरतीब हुई और हम इस मामले में क्या कर सकते हैं। लेकिन दूसरी जानिब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि ऐसे सख्त हालात में भी, जबकि हमें अपनों की सपोर्ट की और मोरल सपोर्ट की, हम आपसे ये तो नहीं कह रहे कि आप आके इधर हमारे साथ कोई वो करे, लेकिन मोरल सपोर्ट के वक्त में भी वो हमारे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे कर रहे हैं, प्रोपेगेंडे फैलाने में जो है वो मुलव्विस है। और 1-2-3 मरतबा की अगर बात होती तो शायद हम इग्नोर कर लेते, लेकिन गुज़िश्ता 2-3 साल से ये मामला चल रहा है और अब यहाँ तक बात आ गई है कि मेरी बस हो गई है। और अगरचे हमारी पहली पॉलिसी ये थी कि हम उर्दू में इस मौजू पे वीडियो नहीं बनाएंगे ताकि बाकी हमारे भाई जो हैं वो परेशान ना हो, बल्कि हमारे जो असल ऑडियंस है वो चूँकि कोरियन ज़ुबान वाले हैं या अंग्रेज़ी ज़ुबान वाले हैं, तो हम चूँकि हमें कोरियन आती नहीं थी, मुझे कोरियन में मीडिया रिप्रेजेंटेटिव था, तो मैंने अपनी ज़्यादातर वीडियो इंग्लिश में ही बनाई है। लेकिन अब मुझे मजबूरन जो है वो उर्दू में वीडियो बनानी पड़ रही है। बात अगर हम करें इस वीडियो के बनाने के मकसद की, तो 2 मकासद है। पहला मकसद ये है कि जो लोग हमारे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे कर रहे हैं, मैं कुछ प्रोपेगेंडों का जिक्र आपके सामने करूँगा भी, और उन प्रोपेगेंडों का जवाब है कि हम जो तफसीली एक जवाब हम रिकॉर्ड कराएं। दूसरा जो है तो वो आप हज़रात के सामने इस मस्जिद की एक कारगुजारी सामने रखनी है, ताकि आपके सामने एक पूरा नक्शा जो है वो आ जाए। अगरचे मेरे मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ हो चुके हैं, मुख्तलिफ चैनल्स के साथ हो चुके हैं और दुनिया भर से मुख्तलिफ चैनल्स ने मेरे इंटरव्यू के, लेकिन वो अक्सर हमारी बात जो है वो अगर आधे घंटे का इंटरव्यू होता है, घंटे का इंटरव्यू होता है, तो उसमें से 3-4 मिनट का क्लिप सिर्फ दिखाते हैं, बाकी पूरा इंटरव्यू शाज़ व नादिर ही कोई दिखाता है। अब बात अगर करें प्रोपेगेंडो की, तो मैं बतौर मिसाल आपके सामने कुछ प्रोपेगेंडे स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, जिससे हमारे अच्छे भले पढ़े लिखे भाई भी मुतासर हो जाते हैं और वो बग़ैर तहकीक के इस पर यकीन कर लेते हैं। अब जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये एक भाई जो हैं, इनको 2-3 मरतबा मैंने देखा है कि ये इस बात का तस्करा करते हैं कि भाई मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत बढ़ाने में इस मस्जिद का बहुत बड़ा हाथ है, और ऐसी बयान गलतियाँ की गई हैं कि हर TV अखबार में इस मस्जिद को बुनियाद बनाकर आम कोरियन को मुसलमानों के ख़िलाफ़ डराया जा रहा होता है। अब भी वक्त है ज़िद, अकड़, हटदर्मी, अनापरस्ती की बजाय गलती तस्लीम करके यहाँ से मस्जिद किसी और जगह शिफ्ट कर दी जाए। इसी तरह एक दूसरी जगह में ये ही भाई साहब फरमाते हैं कि इस मस्जिद की तामीर में काफ़ी कानूनी मसाइल है, जिसकी वजह से मोहल्लेदार लड़ाई कर रहे हैं। और इसी तरह उन्होंने दोबारा इस बात का तस्करा किया कि जज्बातीपन, ज़िद, अकड़ और अनापरस्ती ने वो नुकसान दिया कि अब देगू में मस्जिद और मुसलमानों के ख़िलाफ़ अखबार TV में बातें हो रही हैं। अब इसी भाई साहब से अगर मैं पूछूं कि भाई वो कौन सी इतनी बड़ी कानूनी गलतियाँ थी जिसकी निशानदेही आपने की, अभी मैं आपके सामने कारगुजारी में जिक्र करूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ कोरिया ने इस मस्जिद को बाकायदा कानूनी तौर पर लीगल करार दिया है। लेकिन वो ऐसी ज़बरदस्त किस्म की कानूनी गलतियाँ हैं कि हमारे इस माहिर कानून भाई साहब को तो नज़र आती है, जिसका तस्करा वो अपने पोस्ट में भी और हमारे ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ जगहों पर करते भी हैं, लेकिन वो गलतियाँ ये फिर बयान नहीं करते। आप हमें बताएं ना कि वो कौन सी कानूनी गलतियाँ हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ कोरिया को तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन आपको नज़र आ गई। दूसरा, इन्होंने ज़िद, हटदर्मी और अकड़ की बात की कि हम इधर से नहीं जा रहे। इसकी भी मैं इंशाल्लाह कारगुजारी आप सुन ले तो कारगुजारी में आपके सामने ये बात आ जाएगी कि भाई हम कितने फ्लेक्सिबल हैं इस मामले में, और हम जो आज जिस हालत में मौजूद हैं तो इस पर हमारा एक स्टांस क्या है। तो इसकी मैं आपकी दरख्वास्त करूंगा कि कुछ मिनट निकाल के आप अगर ये कारगुजारी पूरी सुन ले तो इंशाल्लाह एक तो इन प्रोपेगेंडो की जो हैं तो वो कमर टूट जाएगी, और दूसरा आपके सामने असल बात भी आ जाएगी। इसी तरह एक और भाई का कमेंट आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, और उन्होंने भी यही बात की है कि नेगेटिव इमेज बनाने की बजाय अगर एक नई जगह मस्जिद के लिए देख ली जाती तो ज़्यादा बेहतर होता। एक और भाई साहब ने भी पोस्ट लगाई है जिन्होंने ये बात की है कि जन्नत में घर के वादों पर चंदा लेकर मस्जिद की जगह लेने में जल्दबाजी की गई है।
ٹھیک ہے، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلسل ایک ہی بات دہرائی جا رہی ہے کہ یہ جس جگہ ہم مسجد بنا رہے ہیں، یا تو اس جگہ کو لینے میں جلد بازی کی گئی ہے، یا ہم ضد ہٹ درمی اور اکڑ دکھا رہے ہیں اپنی انا پرستی کی وجہ سے، ہم اس جگہ سے جا نہیں رہے اور مقامی لوگ جو ہیں وہ ہمارے خلاف ہے، تو ہم کیوں نہیں جا رہے۔ آج جو میں کارگزاری آپ کے سامنے پیش کروں گا، انشاءاللہ آپ اگر یہ پوری تسلی سے سنیں گے، اس کے علاوہ بھی اگر آپ کا کچھ سوال ہو تو بھائی میں حاضر ہوں۔ اور مجھے افسوس اس بات کا ہو رہا ہے کہ ان میں سے اکثر ساتھی جو ہیں وہ مجھے جانتے بھی ہیں، وہ میرے ساتھ فرینڈ لسٹ میں بھی ایڈ ہے، لیکن ایک مرتبہ بھی انہوں نے میرے ساتھ رابطہ نہیں کیا، حالانکہ میں میڈیا ریپرزنٹیٹیو ہوں۔ غیر مسلم لوگ آ کر ہم سے سوالات کرتے ہیں، پوری کوریا کے مختلف سٹیز سے مختلف اسٹوڈنٹس نے، کورین اسٹوڈنٹس نے، نان مسلم اسٹوڈنٹس نے، انہوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا۔ ان کو میرا کانٹیکٹ کہاں سے ملا؟ انہوں نے سرچ کیا دیگو ایشو کیا ہے، دیگو موسک ایشو کیا ہے، ان کو پتہ چلا کہ بھائی میں میڈیا ریپرزنٹیٹیو ہوں۔ انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا، وہ میرے پاس آئے، میں نے ان کو وقت دیا۔ میں نے آج تک کسی کو بھی، اگرچہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے مشورے میں یہ طے ہوا تھا کہ ہم صرف چینلز کو انٹرویو دیں گے، لیکن میں تو یہاں تک یوٹیوبرز کو بھی انٹرویو دے رہا ہوں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں غلط فہمیوں کا خاتمہ چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک موقع ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ اگرچہ لوگ ہمارے خلاف پروپیگنڈے کر رہے ہیں، لیکن جیسے نبی علیہ السلام کے وقت میں لوگوں نے نبی علیہ السلام کے خلاف پروپیگنڈے کیے اور اللہ تعالیٰ نے ان پروپیگنڈوں کے ذریعے اسلام کو پھیلایا، اسی طرح لوگ آج ہمارے خلاف پروپیگنڈے کر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان پروپیگنڈوں کے ذریعے بھی، یہ جو نیگیٹو پروپیگنڈے ہوتے ہیں اس کے ذریعے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسلام پھیلا رہا ہے۔ اور ایسی بہت سی مثالیں آپ کو میں یقین سے بتاؤں کہ یہاں پر بہت سے اسٹوڈنٹس یہاں پر ہمارے جو میرے ساتھ کانٹیکٹ میں، مجھے نہیں پتا باقی اور کتنے لوگ کے ساتھ کانٹیکٹ میں آئے ہیں اس مسئلے کی وجہ سے، میرے ساتھ جو انہوں نے اسلام کے بارے میں سوالات کیے، انہوں نے خواتین کے حقوق کے بارے میں اسلام کے حوالے سے سوالات کیے، انہوں نے اس طرح مختلف ٹاپکس پہ سوالات، جو کہ شاید ہمیں کبھی ایسا موقع ملتا ہی نہیں۔ میں نہیں کہہ رہا کہ ہم نے جان بوجھ کر یہ مسئلہ بنایا ہے، لیکن یہ مسئلہ جن وجوہات کی بنا پر بھی بنا، اس میں سے بھی اللہ تعالیٰ خیر کے کام جو ہیں وہ نکال رہا ہے، اور ہم خود وہ دیکھ رہے ہیں۔ تو اب اس مسجد کی کارگزاری کے حوالے سے اگر بات آئیں تو سب سے پہلا جو ایک اعتراض کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی آپ کو ایسی جگہ پر مسجد بنانے کی ضرورت ہی کیا ہے جو گھروں کے بیچ میں ہے۔ تو یہ اعتراض اصل میں لا علمی کی وجہ سے کیا جاتا ہے، کیونکہ میں آپ کے سامنے اس چیز کی وضاحت کر دوں کہ یہ ہم نئی مسجد نہیں بنا رہے ہیں۔ یہ مسجد جو ہے یہ 2014 میں یہ جگہ خریدی گئی تھی اور باقاعدہ مسجد کے نام پر رجسٹرڈ کی گئی تھی۔ آپ کو اسکرین پہ نظر بھی آ رہا ہوگا کہ 2014 میں یہ باقاعدہ مسجد کے نام پر رجسٹرڈ تھی۔ اب یہ مسجد یہاں پر کیوں خریدی گئی؟ اس سے کچھ عرصہ قبل جو ہیں تو اسٹوڈنٹس کے پاس یہاں پر مسجد نہیں تھی، 2012-2011 کی بات ہے، تو اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ مختلف جگہوں پر نماز پڑھتے آ رہے تھے۔ پہلے وہ ایک ہاسٹل کے کمرے میں نماز پڑھتے تھے، تو لیکن پھر کچھ مسائل کی وجہ سے وہ ادھر نہیں پڑھ پائے، تو انہوں نے پھر باہر نکل کے جو ہیں تو یونیورسٹی سے ریکویسٹ کی، پھر یونیورسٹی والے نے ان کو ایک ہال جو ہے تو وہ دیا، لیکن وہ بھی صرف جمعے کی نماز کے لیے دیا۔ اور اس ہال میں بھی مسئلہ یہ تھا کہ ایک طرف یہ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، دوسری طرف گانا بجانا اور لوگ جو ہیں وہ ڈانس اور وہ سب، کیونکہ وہ مکس ایک ہال تھا۔ یہ مسائل تھے۔ پھر اس کے بعد جو ہے تو اسٹوڈنٹس نے یہاں پر ایک گراؤنڈ ہے، اس کی چھت پر جو ہیں تو نمازیں پڑھنا شروع کر دی۔ اب سخت سردی میں اور سخت گرمی میں جو ہیں وہ وہاں پر نمازیں پڑھتے تھے۔ پھر اس کے بعد ایک بنگلہ دیشی بھائی جن کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، انہوں نے ایک گھر وقف کیا جہاں پر لوگ 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع ہو گئے۔ پھر لیکن چونکہ تعداد بڑھتی گئی، اسٹوڈنٹس ہر سیمسٹر نئے اسٹوڈنٹس آتے ہیں تو تعداد بڑھتی رہتی ہے، تو وہ گھر جو ہیں وہ نہیں سب کو وہ ایکوموڈیٹ کر رہا تھا۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ لوگ ویسٹ گیٹ پہ چلے گئے، اور ادھر انہوں نے ہمارے جو سینئر اسٹوڈنٹس تھے، اس ٹائم میں نہیں تھا، یہ تو جو کارگزاری ہمیں ادھر سے سنی ہے تو وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پھر وہاں پر ویسٹ گیٹ کے قریب جو ہیں تو ہال لیا گیا۔ یہ 2014 سے پہلے کی باتیں ہیں، کرائے کا ہال تھا، لیکن اس میں بھی انتظامی مسائل تھے اور وینٹیلیشن کا مسئلہ تھا اور دیگر مسائل تھے۔ تب اس ٹائم کے سینئر اسٹوڈنٹ نے سوچا کہ بجائے اس کے کہ ہم کرائے پر مکان لے رہے ہیں تو ہم کیوں نہ اپنی ایک جگہ خرید لیں جو کہ ہمارے اپنے مسلمانوں کی ہو، اور وہاں پر ہم آرام اور سکون سے عبادت کر سکیں۔ تب اس ٹائم انہوں نے آپس میں ڈونیشنز کی، یہاں پر پاکستانی کمیونٹی جو موجود ہے اور دیگر جو بنگلہ دیشی کمیونٹی ہے، ہمارے نائجیرین کمیونٹی ہے، باقی مسلم ممالک کی کمیونٹیز موجود ہے، تو انہوں نے اس سب میں تعاون کیا، اور پھر ایک مسجد کے لیے یہ جو ابھی موجودہ جگہ ہے یہ 2014 میں پرچیز کی گئی۔ اب یہ جگہ یہاں پر کیوں پرچیز کی گئی؟ اس کی 2 وجوہات تھی۔ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ یہ 5 منٹ واکنگ ڈسٹینس پہ ہے یونیورسٹی سے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم سب یہاں پر اسٹوڈنٹس ہیں، اسٹوڈنٹس کے لیے ہی اگر یہ مسجد ہے تو یہ یونیورسٹی کے قریب سے قریب تر ہونی چاہیے، ہم دور نہیں جا سکتے۔ لیب سے ہمارے پاس نکلنے کے 10 سے 15 منٹ ہوتے، 10 سے 15 منٹ کے اندر ہم نے پہنچنا بھی ہے، نماز بھی پڑھنا ہے، پھر واپس آنا ہے، یا زیادہ سے زیادہ 20 منٹ ہو گئے۔ اب اگر مسجد دور ہوگی، 10-15 منٹ ہمیں جاتے ہوئے لگیں گے، 10-15 منٹ آنے میں لگیں گے، تو آدھا گھنٹہ تو یہ ہو گیا۔ تو ایک وجہ یہ تھی کہ یہ جگہ بہت قریب پڑ رہی تھی۔ دوسری جگہ یہ تھی کہ چونکہ یہ گھروں کے درمیان تھی تو یہ سستی بھی تھی، اور ہمیں جو مطلب اس ٹائم جو سینئر اسٹوڈنٹس تھے ان کو پراپرٹی ڈیلر نے بتایا کہ بھائی یہ بندہ یہ جگہ بیچنا چاہ رہے ہیں، تو یہ ہر طرح سے مناسب تھی۔
تھی، اور چونکہ فنڈز بھی ہمارے اسٹوڈنٹس کے پاس کم تھے تو انہوں نے یہ جگہ خرید لی۔ اب جب یہ جگہ خرید لی گئی اس ٹائم ہی ہمارے سینئر اسٹوڈنٹس کو اس بات کا اندازہ تھا کہ یہ مسجد جو ہے مطلب یہ جو کرنٹ، کیونکہ وہ ایک پرانا کورین گھر تھا اور صحیح حالت میں نہیں تھا، نہ اس میں پراپر کولنگ سسٹم تھا گرمیوں میں، کیونکہ گرمیاں یہاں پر سخت پڑتی ہے، اور اسی طرح سردیاں بھی یہاں پر نیگیٹو میں ٹیمپریچر ہوتا ہے، تو سردیوں کے لیے پراپر ہیٹنگ سسٹم بھی نہیں تھا، پراپر کولنگ سسٹم بھی نہیں تھا، کچن بھی باقاعدہ صحیح طریقے سے نہیں بنا تھا۔ تو اس ٹائم ہمارے سینئر اسٹوڈنٹس کو پتہ تھا کہ ابھی تو ہمارے پاس فنڈز نہیں ہے، لیکن فیوچر میں اسٹوڈنٹس کو اس کی تعمیر دوبارہ کرنے کی یا یہاں سے کسی دوسری جگہ جانے کی ضرورت پڑے گی، تو انہوں نے اسی ٹائم سے فنڈنگ جو ہے وہ کلیکٹ کرنی شروع کر دی، اور یہ ایک ٹرینڈ بنا دیا گیا کہ بھئی جتنے بھی نئے اسٹوڈنٹس اس یونیورسٹی میں آئیں گے، مطلب جتنے بھی اسٹوڈنٹس یہاں پر موجود ہوں گے، وہ ہر ماہ اپنی جو سیلری میں ہے اس میں سے ایک خاص چھوٹا پورشن مقرر کر دیا گیا تھا کہ وہ ڈونیٹ کریں گے مسجد کے فنڈ کو۔ تو اب 2014 سے لے کے 2020 تک، کیونکہ 2020 میں ہم نے پھر دوبارہ اس مسجد کی تعمیر کی بات شروع کی، تب سے یہ معاملہ چلتا رہا۔ اس دوران جو ہے تو ہمارے جو سینئر ساتھی تھے تو انہوں نے باقی کمیونٹیز نے بھی اس میں ہیلپ کیا، اس میں بزنس کمیونٹی نے بھی تعاون کیا، اس میں ورکرز کمیونٹی نے بھی تعاون کیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے بالکل تعاون نہیں کیا۔ تو یہ ایک چیز تھی جو ان کے ذہن میں تھی، ان کی وہ آپ دور اندیشی کے لیں کہ وہ تھی کہ بھئی یہ ہم بنائیں گے۔ پہلی بات، یہ کوئی چھپی ہوئی جگہ نہیں تھی، یہ باقاعدہ مسجد کے نام پہ رجسٹرڈ تھی، 5 وقت یہاں پر نماز ہوتی تھی۔ 2014 سے لے کے 2020 تک، بلکہ 2021 تک، کیونکہ فروری 2021 میں یہ معاملہ شروع ہوا تھا، ان 7 سالوں میں اگر تو یہ جگہ واقعتاً جذباتی طور پہ اور جلدی میں لی گئی تھی، تو یہ 7 سال پرسکون طریقے سے عبادتیں کیوں ہوتی رہی یہاں پر؟ 7 سال یہاں پر کیوں کوئی مسئلہ نہیں آیا؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے جو لوگ پروپیگنڈے کر رہے ہیں، میں ان سے پوچھ رہا ہوں، آپ دیں اپنے جن لوگوں میں آپ پروپیگنڈے پلا رہے ہیں، آپ یہ جواب دیں کہ بھئی یہ 7 سال کیوں پرامن گزرے اگر یہ جگہ ہی غلط تھی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، 2019 میں یہاں پر کوریا میں آیا، کیونکہ میں ان مشوروں میں پھر شامل رہا ہوں جو 2019 کے بعد ہوئے ہیں۔ تو 2019 میں جب ہم آئے تھے اس ٹائم یہ مشورے ہو رہے تھے کہ بھئی ہمیں اس مسجد، مطلب اب ہمارے پاس اتنے فنڈز ہو گئے ہیں کہ ہم یہ مسجد یہاں پر دوبارہ تعمیر کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت ہماری اسٹوڈنٹ کمیونٹی میں مشورہ ہوا۔ اب ایک بنیادی اعتراض ہم پہ یہ کیا جاتا ہے کہ ہم لوگ مشورہ نہیں لیتے کسی سے، ہم بس 1-2 بندے ہیں وہ آپس میں مشورہ کر کے کام کرتے ہیں۔ یہ بات غلط ہے۔ مشورہ اسٹوڈنٹ کمیونٹی باقاعدہ ہوتا ہے۔ ہماری اسٹوڈنٹس کمیونٹی میں بنگلہ دیشی کمیونٹی ہے، پاکستانی کمیونٹی ہے، نائجیرین کمیونٹی، یہ 3 بڑی کمیونٹیز ہیں، اور ان تینوں کمیونٹیز کے نمائندے اس مشورے میں شریک ہوتے ہیں۔ ہر عشاء کی نماز کے بعد عمومی طور پہ مشورہ ہوتا ہے، اور اس طرح جو ہے تو بعض اوقات اگر کسی خصوصی معاملے میں مشورہ کرنا ہو تو پھر ان ساری کمیونٹیز کے نمائندوں کو بلایا جاتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہ کچھ حضرات جو ہیں جو ہماری اپنی کمیونٹی میں بھی شریک ہے اور ان پروپیگنڈوں کا شکار ہیں یا کرتے، ہم جب ان کو مشورے میں بلاتے ہیں وہ مشورے میں بھی نہیں آتے۔ جب مشورے میں نہیں آتے پھر کہتے ہیں کہ بھئی ہم سے مشورہ نہیں، تو بھئی ہم آپ کے گھر آ کے آپ سے مشورہ لیں گے، جہاں پر مشورہ ہوتا ہے آپ نے وہاں پر مشورے کے لیے آنا ہوتا ہے اور وہاں پر آپ نے مشورہ دینا ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات ہمارے کچھ ساتھیوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ بھئی میں نے تو ایک مشورہ دیا تو وہ مشورہ نہیں مانا گیا۔ بھئی اللہ کے بندو، مشورے کے کچھ آداب ہوتے ہیں، اس میں سے یہ ہے کہ آپ مشورہ صدق کے دل سے دیں گے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہی مشورہ مان لیا جائے۔ مشورہ ماننے میں جو ہے تو مشورے میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو خیر کا معاملہ رکھا ہے۔ آپ اس کے حوالے سے ایک اسلامی ایک پورا کانسیپٹ ہے، میں وہ تو اس ویڈیو میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن کئی مرتبہ ایسا ہو چکا ہے میرے ساتھ خود، حالانکہ میں اس کمیونٹی کا ایک اہم ممبر ہوں، میں میڈیا ریپریزنٹیٹیو ہوں، میرے ساتھ خود کئی مرتبہ ایسا ہو چکا ہے کہ میں نے ایک مشورہ دیا ہے اور اس کو کاؤنٹر کیا گیا ہے کسی نائجیرین بھائی کے مشورے کے ساتھ۔ میں نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ بھئی میں تو میڈیا ریپریزنٹیٹیو ہوں، مجھے تو اتنا بڑا عہدہ مطلب اس کمیونٹی میں ملا ہوا ہے اور آپ نے کیوں۔ تو یہ کام اخلاص کے ساتھ ہوتے ہیں، یہ انا پرستی سے نہیں ہوتے کہ اگر آپ کی کسی بات کو جو ہے تو آپ نے مشورہ دیا، نیک نیتی سے دیا، خلوص کے ساتھ دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ لیکن اب وہ مشورہ مانتے ہوئے جو ہے تو بہت سے فیکٹرز دیکھنے ہوتے ہیں، صرف یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ بھئی ہو سکتا ہے آپ کے پاس اس مشورے کے وقت علم کم ہو کہ اس معاملے کی نوعیت کا اندازہ آپ کو اس طریقے سے نہ ہو۔ جیسے میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ ہمیں ایک بندے نے مشورہ دیا کہ آپ لوگوں یہ جو نیبرز ہیں تو ان میں آپ کھیر کی تقسیم کریں، تو مطلب یا ان کو سویٹس دے، فروٹس دے۔ اب اس بیچارے نے بڑی نیک نیت اور خلوص کے ساتھ یہ مشورہ دیا تھا، لیکن وہ چونکہ یہاں پر موجود نہیں تھا، اس کو یہاں کے معاملات کا نہیں اندازہ تھا۔ تو اب یہ جب آپ ابھی آگے مزید کارگزاری سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بھئی یہ مشورہ تو یہاں پر اپلیکیبل ہے ہی نہیں۔ ہو سکتا ہے کہیں پر اور پر اپلیکیبل ہو، لیکن یہاں کے حالات میں یہ اپلیکیبل نہیں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جہاں پر لوگ مقیم ہوتے ہیں، جو لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں، ان کی رائے کا زیادہ اعتبار ہوتا ہے۔ پھر جو اس معاملے میں زیادہ جو ہے ملوث ہوتے ہیں اور وہ ان معاملات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو آپ ان کو مشورہ دیں، لیکن ان پہ مشورہ آپ نے فورس تو نہیں کرنا نا۔ ہاں، اس مشورے سے ان کو کوئی کلو مل سکتی ہے، کوئی وہ مل سکتی ہے۔ بہرحال یہ ایک
وہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں۔ اچھا، پھر 2019 میں جب یہ مشورے ہو رہے تھے تو ایک مشورہ ہماری کمیونٹی میں یہ آیا کہ بجائے اس کے کہ ہم اسی جگہ پر تعمیر کریں، ہم باہر کوئی جگہ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہ جو میں ابھی بات بیان کروں نا، اس میں اس چیز کی بھی نفی ہو جائے گی کہ ہم ضد اور ہٹ درمی کر رہے ہیں کہ ہم ادھر ہی بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس ٹائم مشورے میں یہ طے ہوا تھا کہ ہم پہلے باہر کوئی جگہ دیکھیں گے، اور بالخصوص ہم کوئی ایسی جگہ دیکھیں گے جو روڈ کے کنارے پہ ہو۔ اس میں ہمیں دو فائدے ہوں گے۔ ایک تو یہ فائدہ ہوگا کہ ہمیں پارکنگ جو ہے تو وہ فل، کیونکہ یہاں پر کوریا میں رول ہے کہ جو مطلب ہمارے جو علاقے ہیں تو اس میں اگر روڈ کے کنارے پر ہوتی ہے تو پورے روڈ پہ جہاں جہاں پر پارکنگ سلاٹس اویلیبل ہیں تو اس سارے روڈ پہ اگر کوئی مسجد میں تقریب ہوتی ہے یا مطلب ہمارے ساتھی لوگ آتے ہیں، گاڑیاں پارک کرتے، اپنے سائیکل پارک کرتے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم کوئی ایسی جگہ دیکھیں، اور دوسری بات یہ کہ ہمارے لیے آنا جانا بھی آسان ہوگا بجائے اس کے کہ ہم کسی تنگ گلی میں سے ہوتے ہوئے اس مسجد تک جائیں۔ تو اب ہمارے ساتھیوں نے اس پہلے مشورے پہ ہم نے عمل کیا اور ہم نے ارد گرد گھر دیکھنے شروع کیے، لیکن ان گھروں کی پرائسز جو ہے نا وہ آسمان سے باتیں کر رہی تھی، اور جو فنڈ ہمارے پاس اویلیبل تھا اس میں وہ نہیں ہم خرید سکتے تھے۔ تو چونکہ ہمارے پاس فنڈ کی اویلیبلٹی کم تھی، ہم نے دوبارہ مشورہ کیا۔ اس ٹائم کمیونٹی میں سارے نمائندے موجود تھے، اسٹوڈنٹس کمیونٹی کے نمائندے موجود تھے، کیونکہ مسجد اسٹوڈنٹس کی ہے تو نمائندے بھی اسٹوڈنٹس کے ہی ہوں گے۔ تو ہم نے آپس میں دوبارہ مشورہ کیا کہ بھئی اب کیا کیا جائے۔ تو مشورہ یہی تھا کہ اب بجائے اس کے اب جتنا فنڈ موجود تھا اس فنڈ میں ہم اس مسجد کی ریماڈلنگ جو ٹرم ہوتا ہے کوریا میں، ریماڈلنگ اس کو کہتے ہیں کہ جو مسجد مطلب جو بھی عمارت ہو اس کی ساخت کو آپ متاثر نہیں کرتے، باہر والی ساخت جو ہوتی ہے وہ اسی طرح رہتی ہے، اندر جو ہیں تو آپ وہ کام شام کر سکتے ہیں، کوئی دیوار گرا سکتے ہیں، کوئی نئی طریقے سے بنا سکتے ہیں، نئی ڈیزائن بنا سکتے ہیں۔ تو ریماڈلنگ ایک طریقہ تھا، اور دوسرا ریکنسٹرکشن تھا کہ آپ اس عمارت کو پورا گرا کے نیا تعمیر کر دیں۔ تو جب ہم نے ایسٹیمیٹ لگایا تو جو شروع والا ایسٹیمیٹ تھا تو تقریباً آلموسٹ تھوڑا سا زیادہ خرچہ آ رہا تھا ریکنسٹرکشن کا۔ تو ہم نے کہا کہ بھئی اگر ریماڈلنگ ہم اسی پرانے گھر میں کر رہے ہیں تو کیوں نہ ہم نئے سرے سے ایک اپنے ترتیب کے مطابق ہال بھی اس میں قبلے کے ڈائریکشن میں ہو تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں تو اس میں ایڈجسٹ ہو سکے، تو ہم ریکنسٹرکشن کریں گے۔ اب جب یہ مشورے میں طے ہوا، اس ٹائم ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ یہاں پر کورین لا اس حوالے سے کیا کہتی ہے، لیکن جب یہ مشورہ ہوا ہم نے معلومات کی تو ہمیں پتہ چلا کہ بھئی یہاں پر یہ جو ابھی والا گھر ہے تو یہاں پر ہم 25 پیونگ، میرے خیال میں ایک لمٹ تھی 25 پیونگ، جیسے ہمارے پاکستان میں کنال یہ مرلا وغیرہ ہوتا ہے، یہاں پر کوریا میں پیونگ ہوتا ہے۔ تو وہاں پر کورین حکومت کی طرف سے ہمیں بتایا گیا کہ آپ 25 پیونگ سے زیادہ جگہ نہیں بنا سکتے، کیونکہ ایک تو آپ کے پاس یہ جو ابھی گھر ہے تو اس کا گیٹ جو ہے وہ مطلب کوئی گیٹ کا مسئلہ تھا کہ ہماری گاڑی اندر نہیں جا سکتی تھی، اور اسٹریٹ جو تھی تو اس اسٹریٹ پہ ہمارا حق نہیں بن رہا تھا۔ تو ہم نے ان سے پوچھا کہ بھئی اس کا حل کیا ہے، تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ جو آس پاس 2 گھر ہیں جو مسجد کے ساتھ ملحقہ ہے، ان میں سے کوئی ایک گھر اگر آپ پرچیز کر لیتے ہیں تب آپ کی پراپرٹی کا حق جو ہے تو وہ اس اسٹریٹ پہ آ جائے گا، اور پھر آپ مطلب اندر گاڑی بھی لے جا سکتے ہیں، اور آپ جو ہیں تو 25 پیونگ سے زیادہ بنا سکتے ہیں۔ اب 25 پیونگ ہمارے کسی کام کی تھی نہیں، 25 پیونگ بہت چھوٹی جگہ بنتی ہے جو کہ ہمارے مطلب ریکنسٹرکشن کا مقصد ہی فوت ہو جاتا۔ تو اب پھر ہم نے جو 7 قریبی گھر تھا، اب اس میں آپ دیکھیں یہ سارا پروسیس کورینز کی موجودگی میں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ حکومت بھی کورین کی، آس پاس پڑوسی بھی کورین، جن سے ہم گھر خرید رہے ہیں وہ بھی کورین، اور ان سب کو پتہ ہے کہ یہ مسجد ہے۔ 7 سال تک کوئی بھی جگہ آپ چھپا کے نہیں رکھ سکتے کہ یہ ہم نے کوئی انڈر گراؤنڈ جگہ بنائی ہوئی تھی اور ہم ادھر چھپ کے نمازیں پڑھ رہے تھے۔ ان سب کو پتہ تھا کہ یہ مسجد ہے۔ اب وہ جو پڑوسی تھا جس سے ہم نے گھر خریدا، اس کو پتہ تھا اور اس نے گھر ہمیں بیچا، اور یہ جو آس پاس پڑوسی موجود تھے ان کو پتہ تھا کہ اس بندے نے ان کو گھر بیچا ہے۔ اس ٹائم کوئی مسئلہ نہیں ہوا، کسی نے کوئی بات نہیں اٹھائی۔ اچھا، وہ گھر جب ہم نے خرید لیا، ہمارا حق بن گیا اسٹریٹ پر، اس کے بعد کیا ہوا کہ ہم نے پراپر جو لیگل پرمیشنز تھے وہ حاصل کیے، ریکنسٹرکشن کے ہمیں مل گئے الحمدللہ لیگل پرمیشنز، اور اس میں ہمارے جو سینئر ساتھی تھے انہوں نے ہر قدم پہ جو بھائی ہمارے کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ بہت زیادہ قانونی مسائل کا مطلب انہوں نے بلنڈرز کیے ہیں، تو الحمدللہ اگر ایک بھی قانونی بلنڈر ہوتا نا تو ہمیں کک آؤٹ کر دیا جاتا۔ یہ جو 4 سال سے ہم اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں نا تو یہ اسٹرگل ہم کرنے کے قابل ہی نہ ہوتے۔ یہ ہم قابل ہی تب ہے جب ہمارے الحمدللہ سارا پروسیجر جو ہے، سارا پروسیس وہ پراپر قانونی طور پر جو کمپلائنٹ ہے، جو کورین لا ہے اس کے مطابق ہے۔ تو اچھا، اس کے بعد جب ہم نے تعمیر شروع کی تو اب تعمیر میں سب سے پہلا فیز کیا ہوتا ہے؟ مسجد گرانا، جو مطلب ایک گھر بنا ہوا تھا جو مسجد کے طور پہ ہم استعمال کرتے، جو رجسٹر تھا اس کو گرانا پہلا۔ یہ گھر گرا، اب آپ یہ مہینے نوٹ کریں، اکتوبر 2020 میں ہم جو پہلا سٹیپ ہے مسجد کا کی جو بلڈنگ ہے وہ ہم نے گرا دی۔ پھر نومبر 2020، دسمبر،
2020 जनवरी 2021 3 माह तक काम होता रहा, बग़ैर किसी रुकावट के, बग़ैर किसी प्रोपेगेंडे के, बग़ैर किसी मतलब ये लोगों की मुखालिफत के। अब मेरा इन भाइयों से सवाल है कि अगर तो ये वाक़यतन इन लोगों का मसला है जिनको हम पड़ोसी कह रहे हैं, जो आप लोग बार बार प्रोपेगेंडो में जिक्र कर रहे हैं कि भाई मकामी लोग जो हैं वो आपके ख़िलाफ़ हैं और मकामी लोग इस मस्जिद के ख़िलाफ़ थे, तो आप क्यों इधर बना रहे हैं? अगर मकामी लोग ख़िलाफ़ थे तो पहली बात तो ये कि वो 2014 में ही मुखालिफत करते, चले 2014 में नहीं की, 2021 तक, 2020 तक हम मान लेते कि चलो वो बिल्कुल सोए हुए थे, उनको पता ही नहीं चल रहा कि हम अंदर आ जा रहे हैं और ये एक मस्जिद के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि जुम्मे की नमाज़, ईद की नमाज़ में ये बात बिल्कुल नहीं छुप सकती। फिर जब ये जगह हमने गिराई तब तो उनको पता चला ना कि भाई ये रिकन्स्ट्रक्शन हो रही है। उन्होंने क्यों हमारा हाथ नहीं पकड़ा कि भाई इधर नहीं करनी है आपने। अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं। 3 माह तक यहाँ पर काम होता रहा, 3 माह तक क्यों ये मसला नहीं हुआ? अचानक फरवरी 2021 में क्या ऐसी ख़ास बात हो जाती है कि ये सब हमारे ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए और उन्होंने मस्जिद की मुखालिफत शुरू कर दी? क्या अचानक इन पर कोई वही नाजिल हुई कि भाई यहाँ पर तो कोई मस्जिद बन रही है, या कोई थर्ड पार्टीज़ इस मामले में इन्वॉल्व थे? ये असल बात है। ये थर्ड पार्टीज़ वाली बात जो मैं आपको कर रहा हूँ ना, ये बहुत अहम है कि इस मसले में अगरचे इसको ज़ाहिरन तो ये आप देख रहे हैं कि शायद ये मकामी लोग हमारी मुखालिफत कर रहे हैं। हाँ, मकामी लोग फ्रंट पे हैं, लेकिन मकामी लोगों को हमारे ख़िलाफ़ उबारा किसने है? उन थर्ड पार्टीज़ ने हमारे ख़िलाफ़ जो है उनको इस्तेमाल किया है और हमारे ख़िलाफ़ उबारा है जो इस्लाम दुश्मन है। एंटी माइग्रेंट फोर्सेस इसमें इन्वॉल्व है, इसमें मुख्तलिफ तंजीमें हैं। आप इस पर जो मेरा आर्टिकल है आप वो पढ़ें जो मेरी वेबसाइट पे मौजूद है, आपको शायद स्क्रीन पे मेरी वेबसाइट नज़र भी आ रही होगी। देगू मॉस्क इशू के नाम से इस्लामोफोबिक जो पूरा कंटेंट है वो अंग्रेज़ी में, उम्मीद है अगर आपको अंग्रेज़ी पढ़ना आती हो तो इंशाल्लाह वो फिर आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगी। उसमें बाकायदा हवालों के साथ मैंने वो दिखाया कि इसमें थर्ड पार्टीज़ का रोल क्या था। फरवरी 2021 में हमें पता चला कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिस की तरफ से हमें नोटिस मिला कि भाई आप लोग यहाँ पर कंस्ट्रक्शन अभी रोक लें, और उन्होंने कंस्ट्रक्शन हॉल्ट कर दी और उन्होंने हमें कहा कि आपके नेबर्स को आपसे कुछ मसाइल है। तो हम भी समझे कि ठीक है। अच्छा, फिर हमने इसकी मालूमात भी की तो हमें जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के लोग थे और यहाँ पर जो पाकिस्तानी कम्यूनिटी और इस तरह एक्सपर्ट लोग थे, उन्होंने कहा कि भाई ये कोरिया में एक उमूमी चीज़ होती है कि जहाँ पर भी कोई बंदा कंस्ट्रक्शन कर रहा होता है तो वहाँ के नेबर्स जो हैं वो कुछ ना कुछ इशू करते हैं ताकि मतलब उनको कुछ तोहफे तोहफ़ दिए जाएं और इस तरह मामला हल कर लिया जाए। हम उस चीज़ के लिए भी तैयार थे और हम इसको बिल्कुल एक नॉर्मल इशू समझ रहे थे कि चलो ये एक कोरियन ट्रेंड है तो बस ठीक है, हमने भी इसको फॉलो करना है, थोड़ा बहुत ख़र्चा हो जाएगा। लेकिन उस दौरान ही अचानक जो है तो पम्फलेट्स भी लग गए और हमारे ख़िलाफ़ इस्लाम मुखालिफ बैनर्स भी लग गए, हमें दहशतगर्द और पता नहीं क्या कुछ बहुत कुछ गुजरा है। ये आप इसकी पूरी तफसीलात आपको मेरी उस आर्टिकल में मिल जाएंगी और बाकायदा वीडियोस, प्रूफ्स और मीडिया में उसकी कवरेजेस भी हो चुकी है। तो अब हमने नेबर्स के साथ कांटेक्ट किया, हमने कोशिश की कि उनके साथ 1-to-1 हम मीटिंग करें। तो उनके साथ 2 मीटिंग्स हमारी 1-to-1 हुई और उसमें उन्होंने जो बुनियादी बातें हमारे साथ जिक्र की वो ये थी कि भाई हमें 2 मसाइल हैं आपसे। एक तो ये कि शोर बहुत होता है और दूसरे ये कि आप लोग जो खाना पकाते हैं तो उसकी स्मेल, बू जो है वो हमें परेशान करती है। अब हम बड़े हैरान, हमने कहा कि यार अगर क्योंकि जिन लोगों ने कोरिया में वक्त गुजारा है उनको इस बात का अंदाज़ा होगा कि कोरियन लोगों को जब तकलीफ़ होती है वो कभी बर्दाश्त नहीं करते। वो 1-2 दिन शायद बर्दाश्त कर ले, तीसरे दिन डायरेक्ट पुलिस को उन्होंने कॉल की होगी। तो अगर वाक़ईतन इनको ये मसाइल थे तो ये 7-8 साल, 2014 से ये मस्जिद फंक्शनल है, 2020 तक ये फंक्शनल रही है, तो ये 7 या 6 साल जो हैं तो इन्होंने एक मरतबा भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में शिकायत नहीं की, इन्होंने एक मरतबा भी पुलिस में शिकायत नहीं की। मतलब ये कैसा शोर है? फिर भी हमने कहा कि चलो ठीक है, हम समझते। अच्छा, एक और मज़े की बात बताऊं कि इन्हीं नेबर्स, ये जो पड़ोसी थे, इनके घरों में हमारे मुसलमान तलबा जो हैं वो कई सालों से रहते चले आ रहे थे अपनी फैमिलीज़ के साथ। तो अगर खाने पकाने से ही मसला है तो वो तो आपके घरों में भी बन रहा है, ठीक है, उस खाने से मसला नहीं है, इस खाने से मसला। ये क्या मतलब, क्या ऐसी ख़ास चीज़ बन रही है जो उधर तो नहीं मसला कर रही लेकिन इधर कर रही? बहरहाल हमें अंदाज़ा हो रहा था कि ये थोड़ा बहुत तंग करे, लेकिन हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि इसमें थर्ड पार्टीज़ इन्वॉल्व है। अच्छा, इस दौरान हमसे कुछ सहाफ़ियों ने राब्ते भी किए कि आप लोग इस पे इंटरव्यू देते। उस टाइम हमारे सीनियर स्टूडेंट्स मौजूद थे, मैं भी उस टाइम मौजूद था, लेकिन उस टाइम मैं मीडिया रिप्रेजेंटेटिव नहीं था और उस टाइम हमारी पॉलिसी भी ये थी, हमारे सीनियर स्टूडेंट्स के मशवरे के साथ ये तय हुआ था कि हम ये नेबर्स के साथ जो मामला है ना, तो ये एक ख़ानदान की तरह का मसला है कि आपस में एक मामला है, हम आपस में इसको हल करेंगे। और हम मीडिया वालों को वापस कर रहे थे, लेकिन जब हमारे ख़िलाफ़ बैनर्स लगे, जब इस्लाम को इन्होंने बदनाम करना शुरू कर दिया, जब लोगों के घरों में पम्फलेट्स
پہ لائے گئے، ٹھیک ہے، اور قرآن مجید کی آیات کو جو ہے وہ مس انٹرپریٹ کیا گیا، ٹھیک ہے۔ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ مقامی لوگ کو بیچاروں کو، ان کو تو اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے۔ جو پمفلٹس، جس قسم کے پمفلٹس پہ لائے گئے نا، وہ باقاعدہ ان کو ریسرچ آرگنائزیشنز کی طرف سے پرووائڈ کیے گئے تھے۔ آپ ذرا کچھ تو اللہ کے بندو تحقیق سے کام لو۔ یہ بس آپ لوگوں نے اچھا کیا ہوا ہے کہ فیس بک پہ بیٹھ کر آرام سے پروپیگنڈا کر، یا کسی مجلس میں بیٹھ کے پروپیگنڈا کر۔ اس سے آپ کا جو حرف آپ کہیں گے نا، ڈرے اس دن سے کہ قیامت کے روز جب یہ چیز سامنے آئے گی نا، اور آپ ان لوگوں کے صفوں میں کھڑے ہوں گے جو کہ کوریا میں ایک مسجد کی تعمیر کے بننے کے خلاف جو لوگ تھے، آپ ان کی صفوں میں آپ کا شمار ہوگا۔ پروپیگنڈا کا اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہاں، اگر آپ نادانی میں کر رہے تو آپ کے پاس سب سے بیسٹ آپشن ہوتا ہے کہ آپ پہلے علم حاصل کر لیں، اس کے بعد آپ بات کر لیں۔ لیکن آپ میں سے کتنے لوگوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا؟ کسی ایک نے بھی نہیں۔ اچھا، جب بینرز وغیرہ لگ گئے تو ہم نے میڈیا کو پھر انٹرویوز دینا بھی شروع کر دیے۔ پھر میڈیا والے نے وہی 2 بنیادی نکات اٹھائے کہ بھائی نیبرز تو کہہ رہے کہ ہم آپ کی اس وجہ سے ان 2 پوائنٹس کے خلاف ہے۔ تو اس کا حل ہم نے ان کو دیا۔ ہم نے ان کو کہا کہ بھائی اگر تو کھانے کے اسمیل کا مسئلہ ہے تو یہ اس وجہ سے کہ جو مسجد میں کچن تھا، جو پرانی مسجد میں تھا، تو وہ کیونکہ وہ ایک پرانا گھر تھا اور وہ کچن صحیح طریقے سے نہیں تھا۔ جو نئی مسجد بنے گی وہ تو خود اس مسئلے کا حل ہوگا، کیونکہ اس میں پراپر کچن ہوگا، اس میں وہ جو چمنی ہوتی ہے جس میں جو کچن میں چیز پکتی ہے اور اس کا دھواں وغیرہ اوپر جاتا ہے، تو وہ پراپر ہم اس میں انسٹال کریں گے، اور تو اس سے یہ مسئلہ خود بخود، مطلب یہ نئی مسجد تو اس چیز کا حل ہے، جو مسئلہ بالفرض اگر ہم مان بھی لیں کہ یہ جنون مسئلہ ہے۔ دوسری شور کی انہوں نے بات کی، تو شور اگر واقعتاً تھا تو انہوں نے پہلے شکایت کیوں نہیں کی؟ کم از کم ہمیں 1-2 مرتبہ بتا تو دیتے، یا چلے اگر ہم شور مان بھی لے کہ شور تھا، تو ایک تو یہ بات ہے کہ کوریا میں لاؤڈ سپیکر ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ جو لوگ کوریا میں آ چکے ان کو پتہ ہوگا کہ ہم لاؤڈ سپیکر، ایکسٹرنل لاؤڈ سپیکر کوئی بھی بندہ استعمال نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ انٹرنل لاؤڈ سپیکر جو ہوتا ہے اس کی آواز صرف اور صرف جمعے کی نماز میں اور عید کی نماز میں وہ استعمال ہوتا تھا، کیونکہ اس میں ہمارے اسٹوڈنٹس جو تھے وہ زیادہ ہوتے تھے، تو وہ مسجد سے، مطلب جو مسجد کا باہر سین تھا اس میں بھی کھڑے ہوتے تھے۔ ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے یہ لوگ کہہ رہے ہو کہ یہاں پر شور آ رہا ہے، تو ہم نے اس کو کہا کہ بھئی یہ جو نئی مسجد بن رہی ہے یہ تو بن ہی اس وجہ سے رہی ہے تاکہ سارے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ بیچارے جو باہر کھڑے ہوتے ہیں، جو گرمیوں میں، سردیوں میں، گرمی میں سخت ترین دھوپ میں کھڑے ہوتے ہیں اور سردیوں میں بارشوں میں کھڑے ہیں، سخت سردی میں کھڑے ہیں، تو ان کو ہم اندر اکوموڈیٹ کر سکیں، اور جب وہ اندر جائیں گے تو ہم جو والز ہوں گے وہ بھی ساؤنڈ پروف والز ہوں گے، تو یہ مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا۔ اب یہ جنون حل تھے، ہم نے ان کو پیش کر دیے۔ اب اس کے بعد انہوں نے نیا وہ کر دیا کہ نہیں جی، ہم اس علاقے میں جو ہیں تو مطلب یہ چونکہ رہائشی علاقہ ہے تو یہاں پر ہم کسی مسجد کو بننے نہیں دیں گے۔ اب آپ دیکھیں کیسے یہ لوگ اپنے بیان سے بار بار پلٹ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کہا کہ اگر آپ ادھر کوئی بھی مذہبی عبادت گاہ بنانے نہیں دے رہے تو ساتھ ہی بالکل ساتھ آپ دیکھیں ایک چرچ یہاں پر بنا ہوا ہے، اور ہم سے کئی فلور جو ہے وہ بولیں، ہماری یہ مسجد جو تھی نا یہ 2 فلور کی مسجد ہے، جس میں ایک فلور جو ہے وہ پراپر فلور ہوگا اور جو سیکنڈ فلور ہے وہ تو صرف ایک چھوٹا سا کمرہ ہے۔ تو آپ کو اس چھوٹی سی جگہ سے اعتراض ہے، لیکن ساتھ میں 5 فلور کا جو چرچ کھڑا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو اس سے اعتراض نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے فوراً بیان پلٹا کہ نہیں جی وہ تو کورینز کا چرچ ہے۔ تو ہم مطلب یہ مسلسل اپنے بیانات بدل رہے تھے۔ اب خیر، جب ہم نے اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کی، پھر اس دوران جو ہے تو کچھ میڈیشن میٹنگز بھی ان کے ساتھ ہوئی، اور اصل میں میڈیشن میٹنگز میں کیا معاملہ ہوا کہ میڈیشن میٹنگز ہم مطلب اب یہ مسئلہ ہمارا اور نیبرز کا ہے، تو اس میں تھرڈ پارٹیز کا کیا رول ہے؟ اب میڈیشن میٹنگز میں آ کے جو ان کا ہیڈ بیٹھ رہا ہے وہ ایک پادری ہے چرچ کا، ٹھیک ہے۔ اب وہ پادری آ کے ہم سے مذاکرات کر رہے ہیں، 4-5 گھنٹے ہمارے اسٹوڈنٹس یہاں پر اتنا مصروف ترین وقت ہوتا ہے۔ جو لوگ کورین یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کرے، آپ ذرا ان سے ریویو لیں کہ بھئی کورین یونیورسٹیز میں پڑھنا آسان ہوتا ہے یا کورین پروفیسرز کے ساتھ کام کرنا آسان ہوتا ہے؟ اس بزی ترین اسکیجول میں بھی ہمارے ساتھیوں نے قربانیاں دی ہیں، اور وہ ان میٹنگز میں گئے ہیں، ان سارے تقاضوں میں گئے ہیں جو اس مسجد کے لیے درکار تھے۔ 5-6 گھنٹے وہ لوگ بیٹھے رہے ہیں وہاں پر، اور ان میڈیشن میٹنگز میں وہ پادری جو تھا وہ لگا رہتا تھا، حالانکہ ہماری بات ہونی چاہیے تھی ان کے ساتھ۔ اور یہ میں ان میٹنگز کی بات کر رہا ہوں جو حکومت کی طرف سے ہو رہے تھے، جو ڈسٹرکٹ آفس میڈیٹ کر رہا تھا، تو اس میں 5-6 گھنٹے ہماری بات ہوتی تھی۔ وہ پادری جو تھا وہ 2-3 گھنٹے اپنا لیکچر دیتا تھا کہ بھئی کوریا میں یہ ہوا، کوریا میں وہ ہوا، کوریا میں عیسائی اس وقت آئے، ان کو یہ مسائل پیش ہے، ان کو یہ مسائل پہ۔ بھئی ہمیں ان کی ہسٹری کے ساتھ کیا لینا دینا ہے؟ ہم تو یہاں پر مسجد کے معاملے کے لیے آئے، آپ ہمیں اپنے جینوئن کنسرنز بتاؤ تاکہ ہم ان کو حل کریں۔ اور ہم مسلسل یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی آپ ہمیں جینوئن کنسرنز بتاؤ، کیونکہ مسائل تو کئی پر بھی ہو سکتے ہیں، ہم ان کو حل کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن چونکہ ان کا مقصد حل کرنا نہیں تھا تو وہ مسلسل یہ چیز کر رہے تھے۔ اب پھر انہوں نے میڈیشن میٹنگز میں جب اس طرح کی چیزیں نہیں ہوئی، اچھا 2 میڈیشن میٹنگز میں خود گیا ہوں،
اور ایک میڈیشن میٹنگ میں جو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کیسے ان لوگوں نے ہائی جیک کیا تھا اس پورے پروسیس کو، کہ جو ہمارے پڑوسی ہیں ایک خاتون جو کہ بہت زیادہ ان چیزوں میں سرگرم ہے اور ہمارے بہت خلاف ہے، تو وہ بیٹھی ہوئی تھی. میں نے جو میڈیٹر تھا اس سے پوچھا، کیونکہ ڈسٹرکٹ آفس ہمیں آفر کر رہی تھی کہ آپ کو ہم پیسے دے کے یہ جگہ ہم سے آپ سے خرید رہے ہیں، آپ لوگ کہیں اور جا کر اپنے لیے جگہ ڈھونڈیں. تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی آپ ہم سے یہ جگہ خرید رہے تو اس عورت کو مسئلہ ہے تو آپ اس سے گھر خرید لیں، کیونکہ اس کا گھر تو چھوٹا ہے ہماری مسجد کی بنسبت، تو اس کا گھر خریدنا آسان ہے. تو اس ٹائم جب وہ ٹرانسلیٹ کر کے یہ بات اس خاتون کو بتا رہے تھے تو میری نظر اس پر تھی اور میں اس کا فیشل ایکسپریشن جو ہے وہ چیک کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ کیا. تو جب ان کو بتا رہی تھی تو وہ خاتون مطلب تھوڑا مثبت انداز میں اس نے ایسے سر ہلایا، پھر کچھ کہا. تو جب وہ ٹرانسلیٹ کر کے انہوں نے ہمیں بتایا تو وہ اصل میں انہوں نے یہ بات کی تھی کہ ہاں اگر ڈسٹرکٹ آفس مجھے اچھی قیمت دے رہی ہے تو میں اپنا گھر بیچنے کے لیے تیار ہوں. اب جیسے انہوں نے یہ بات کی نا، فوراً ان کا جو دوسرا نمائندہ بیٹا ہوا تھا نا، اس نے بیچ میں کود کے کہا کہ نہیں، ڈسٹرکٹ آفس نے اگر گھر خریدنے ہیں تو پھر پورے علاقے کے گھر خریدیں گے. اب آپ خود سوچیں کہ بھئی کتنے مجبور. اچھا ایک اور چیز بتاؤں، ہمارے ایک دوست جو ہیں وہ یہاں پر ایک گھر میں رہتے، اسی اسٹریٹ کے قریب ایک گھر ہے، لوکیشن نہیں بتاؤں گا تاکہ آئیڈینٹی ڈسکلوز نہ ہو. وہ ایک مرتبہ ہمارے خلاف اپوزیشن ہو رہی تھی اور اس دوران ان کی جو گھر کی اونر تھی، جو بوڑھی خاتون ہیں، وہ بھی اس اپوزیشن میں باہر کھڑی تھی. تو اس کی نظر وہ اپنے جو ہمارے دوست ان کے گھر میں رہتے تھے تو ان کی نظریں آپس میں ملی ہوگی. تو وہ کہتا ہے کہ میں جب واپس گھر گیا تو مجھے اس نے باقاعدہ آ کے، کیونکہ اس خاتون کے گھر میں اصل میں کئی عرصوں سے، کئی سال سے پاکستانی اور مسلمان فیملیاں جو ہیں وہ رہتی چلی آ رہی تھی، تو اس نے باقاعدہ آ کے اس کے کمرے میں اس کو کہا کہ بھائی میں تم لوگوں کے خلاف نہیں کھڑی تھی، میں صرف ویسے ہی ادھر کھڑی تھی کیونکہ ہمیں کھڑا ہونا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ پریشر ہوتا ہے نا. اب پوری سوسائٹی آپ پہ پریشر ڈال رہی ہے، وہ تھرڈ پارٹیز ہے، تو ہر کسی کو تو اس طرح وہ نہیں ہوتا. تو یہ میں آپ کو صرف ایک انڈیکیشن دے رہا ہوں کہ کس طرح یہ پڑوسیوں کو ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہیں اسلام دشمن لوگ. اچھا، پھر اس میں ایک بہت بنیادی اعتراض ہم پہ یہ کیا جاتا ہے کہ ہم لوگ ہٹ درم ہیں، ہم انا پرست ہیں اور ہم ضدی ہیں جو ہم یہاں سے نہیں جانا چاہ رہے. دیکھیں یہ بات بالکل غلط ہے، آپ لا علمی کی وجہ سے یہ اعتراض کرتے ہیں، کیونکہ اس میں جب ہم میڈیشن میٹنگز میں تھے تو ہمیں آفر ہوئی، سب سے پہلی آفر جو ہمیں ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی کہ ہم آپ کو پیسے دیں گے، ٹھیک ہے، اور آپ لوگ پیسے لے کے یہاں سے چلے جائیں. اب مسئلہ یہ تھا کہ ہمیں، اب آپ کو چونکہ میں کارگزاری سنا چکا ہوں، تو یہ کوئی مقامی لوگوں کی مخالفت نہیں تھی، بلکہ یہ تو ان اسلام دشمن تنظیموں کی مخالفت تھی جو پوری کوریا میں موجود ہے. بالفرض ہم یہ پیسے لے بھی لیں، ہم کدھر جائیں گے؟ نہیں، کوئی جگہ ہمیں دے گا ہی نہیں، کیونکہ جدھر بھی ہم جائیں گے تو جن لوگوں نے یہاں پر ہمارے لیے مشکلات بنائی ہیں وہ لوگ تو ادھر بھی ہمارے لیے مشکلات پیدا کریں گے. تو ہم نے ان کو کہا کہ نہیں، ہم پیسے نہیں لیں گے. ہاں، آپ نے اگر ہمیں یہاں سے نکالنا ہے تو چونکہ دیکھیں، اچھا اس دوران جو ہیں تو ہم نے کورٹ میں کیسز بھی کیے تھے اور الحمدللہ ڈسٹرکٹ کورٹ کا فیصلہ بھی ہمارے حق میں آیا، پھر انہوں نے ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کیا، ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی ہمارے حق میں آیا، پھر اس کے بعد انہوں نے سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کیا اور سپریم کورٹ نے بھی بالآخر ہمارے حق میں فیصلہ دیا، جو کہ الحمدللہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارا سارا پروسیس جو ہے وہ مکمل طور پر لیگل اور قانون کے مطابق ہے، اس میں کوئی بھی ہم غلطی کا شکار نہیں ہیں. تو اس کے بعد جو ہے تو ہم نے ان کو کہا کہ بھئی چونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہمارے پاس موجود ہے تو یہ تو قانونی طور پہ ہمارا حق ہے، لیکن چلے بالفرض آپ ہمیں ادھر سے نکال بھی رہے ہیں تو پھر کم از کم آپ ہمارے لیے ایک متبادل جگہ تو دیں نا. اور آپ حکومتی ادارہ ہیں، مطلب یہ ڈسٹرکٹ آفس جو ہے تو یہ تو حکومتی ادارے ہیں، حکومت کے پاس تو یہ پاور ہوتی ہے کہ وہ آپ کو الٹرنیٹیو جگہ پرووائڈ کر سکتے ہو. ہم نے ان کو کہا کہ اگر آپ ہمیں یہاں سے نکالنا چاہ رہے ہیں تو آپ ہمارے لیے ایک دوسری جگہ آپ ہمیں دکھائیں، ہم ادھر جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہماری 4 شرائط ہیں، کیونکہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کوئی بھی چھوٹی سی جگہ دیکھ کے بس ہمیں کہے کہ بھئی ادھر سے جاؤ، نہیں. اب دیکھیں، اچھا ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، ہمارے لیے یہ بہت آسان ہے کہ ہم پیسے لے کے بس آرام سے چپ ہو جائیں، کیونکہ پیسے لو انجوائے کرو، لیکن اور یہ سب سے آسان سٹیپ ہے. یا دوسرا یہ بھی بہت آسان ہے کہ ہم ان کو کہے ٹھیک ہے بھئی آنکھیں بند کر کے جو جگہ آپ نے ہمیں دے دی، کیونکہ ہم تو یہاں پر پڑھنے کے لیے ہیں نا، ان چیزوں کے لیے تو نہیں آئے، ہم بھی تو آپ لوگوں کی طرح زندگی انجوائے کر سکتے ہیں نا، ہم بھی تو مزے سے بیٹھ کے صرف تنقید کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے پیش نظر یہ ہے کہ اگر یہ جو اسلام دشمن قوتوں نے اس مسجد پہ حملہ کیا ہے تو یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. اگر ان کو یہاں پر کامیابی مل جاتی ہے، کل کو یہ دوسری مساجد کے آگے بھی یہی روڑے اٹکائیں گے، کل کو نئی جگہ بھی بن رہے گے. ان کو جیسے وہ ہوتا ہے نا کہ جس سام کو ایک مرتبہ خون کا ذائقہ لگ جائے تو وہ پھر بس وہ خون پیتا ہی رہتا ہے، تو یہی معاملہ جو ہے تو
یہاں پر بھی ہے کہ اگر ان لوگوں کو ایک مرتبہ یہاں پر کامیابی مل گئی، ان کو مزہ لگ جائے گا، انہوں نے آگے فیوچر میں یہاں پر، اور ہم اس وجہ سے ہمارے ساتھی جو ہے نا وہ اس پر قربانی دے رہے ہیں کہ ہم اپنے اوقات کو قربان کر رہے ہیں، ہم اپنی جتنی محنت ہم سے ہو رہی ہے ہماری وسعت میں ہم وہ کر رہے ہیں، اور وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ یہاں پر یہ مسجد بنے گی، ان کی کمر ٹوٹے گی، یہ اسلام دشمن قوتیں جو ان کی کمر ٹوٹے گی، اور وہ آئندہ کسی بھی مسجد کی راہ میں جو قانونی طور پہ بن رہی ہو اس میں روڑے نہیں اٹکائیں گے۔ تو ہم نے ان کو کہا کہ آپ ہمیں الٹرنیٹو جگہ دیں۔ الٹرنیٹو جگہ مطلب متبادل جو جگہ ہے، تو اس میں ہم نے 4 شرائط رکھی، اور آپ خود انصاف کے ساتھ بتائیں کہ یہ 4 شرائط جو یہ عقلی طور پہ کیا ہم نے کوئی غلط شرط رکھی؟ پہلی شرط ہم نے یہ رکھی تھی کہ وہ جو آپ متبادل جگہ دیں گے وہ بھی واکنگ ڈسٹنس میں ہو، اور کم از کم 5 سے 10 منٹ کے درمیان میں واکنگ ڈسٹنس پہ ہو۔ تو چونکہ یہ اسٹوڈنٹس کی مسجد ہے، آپ ہمیں آدھا گھنٹہ دور ایک جگہ دیتے ہیں تو وہ تو ہمارے کسی کام کی نہیں ہے، آپ 20 منٹ دور کوئی جگہ دیتے ہیں وہ تو ہمارے کسی کام کی ہی نہیں ہے، تو آپ ہمیں وہ جگہ دیں گے جو 5 سے 10 منٹ کے فاصلے کے اندر ہو تاکہ ہمارے لیے آنا جانا آسان ہو۔ دوسری شرط ہم نے یہ لگائی تھی کہ وہ اس مسجد کی جگہ بھی جو ہو وہ آلموسٹ تقریباً اتنی ہی ہو، اور وہ اتنے ہی لوگوں کو ایکوموڈیٹ کر سکے جتنی اس مسجد میں جو نئی ہم بنا رہے ہیں ڈرائنگ میں اس میں جتنی کیپیسٹی ہے، کیونکہ اگر تو وہ چھوٹی ہوگی تو پھر تو کوئی مقصد ہی نہیں ہوا، پھر تو ہمیں سراسر نقصان ہوا۔ پھر تیسرا پوائنٹ ہم نے ان کو یہ بتایا کہ وہ جو جگہ ہوگی نا وہ کسی کافی شاپ کی شکل میں نہیں ہوگی، کسی دکان کی شکل میں نہیں ہوگی، کسی چھوٹے چھوٹے کمرے والے گھر کی شکل میں نہیں ہوگی، بلکہ اس کا جو اندرونی سٹرکچر ہے وہ پراپر ایک مسجد کے طور پہ، ایک ہال کے طور پہ ہوگا، کیونکہ مسجد میں ہال ضروری ہے، ہم سب نے مل کے جماعت کرنی ہے، ہم نے یہ نہیں کرنا کہ کچھ تھوڑے چھوٹے کمرے میں دوسرے میں۔ تو ہم نے ان کو کہا کہ بھائی چونکہ یہ ہمارا لیگل رائٹ ہے کہ ہم یہاں پر مسجد بنا سکتے ہیں، آپ ہم سے وہ رائٹ چھین رہے ہیں، تو کم از کم اتنا حق تو ہمیں دیں کہ ہم قانونی طور پہ آپ سے یہ مطالبہ کریں کہ اس جگہ کو اس طریقے سے آپ ہمیں بنا کے دیں۔ چوتھی جو شرط تھی اور آخری وہ یہ تھی کہ اس نئی جگہ پہ آپ جو نیبرز ہوں گے، جو پڑوسی ہوں گے، ان سے آپ ہمیں نان آبجیکشن سرٹیفکیٹ NOC آپ ہمیں لا کے دیں گے، کیونکہ اب بالفرض ہم ان کو یہ جگہ حوالے کر دیتے ہیں، یہ ہمیں ایگریمنٹ کر دیتے ہیں، ہمیں کوئی جگہ ہماری 3 جو شرائط میں نے مینشن کر دی ان پر ہمیں جگہ مل بھی جاتی ہے، اور کل کو وہاں پر یہ لوگ پہنچ جائے، یہ جو اسلام دشمن قوتیں ہیں، یہ جو اینٹی مائیگرنٹ فورسز ہے، یہ وہاں پر پہنچ کے ان نیبرز کو ہمارے خلاف کر دے، پھر اس کا کون سا ہم سے تو یہ جگہ بھی چلی جائے گی، ادھر بھی ہم کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ تو اس لیے ہم نے ان کو کہا کہ اس نئی جگہ پر جو نیبرز ہوں گے، پڑوسی ہوں گے، ان سے NOC آپ ہمیں لا کے دیں گے کہ ہمیں بھائی کوئی اعتراض نہیں ہے یہاں پر اس مسجد کو شفٹ کرنے کی۔ اب آپ مجھے بتائیں کیا یہ 4 شرائط اپنی حقوق کے تحفظ کے لیے ان لوگوں کے جنہوں نے اپنا مال یہاں پر انویسٹ کیا ہے، کیا یہ اس کے لیے ضروری نہیں تھا؟ یا ہمارے لیے تو بہت آسان ہے، میں نے آپ کو کہا کہ بھائی ابھی ہم بیک فٹ پہ چلے جائیں، ہمارا تو کچھ نہیں جاتا اس میں، تو ہاں ٹھیک ہے ہماری انرجیز لگ رہی ہے، وہ لگ رہی ہے، لیکن باقی سب کچھ تو باقی ایفرٹس تو سارے اس میں بہت سے لوگوں کا حصہ ہے۔ یہ ان سب کے ساتھ میرے نزدیک یہ ان سب کے ساتھ غداری ہوگی، یہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوگا اگر ہم اس طرح آسان سٹیپ صرف اپنی آسانی کے لیے، اپنی تن آسانی کے لیے دیکھ لیں۔ تو یہ ہم نے ان کے سامنے یہ شرط رکھی تھی۔ اب آپ خود بتائیں کہ ہم ہٹ درمی کر رہے ہیں، کہ ہم انا پرستی کر رہے ہیں، کہ ہم ضد کر رہے ہیں، اور ہم کتنے فلیکسیبل ہو۔ اچھا پھر 2 سال تک ہم نے ان کا ویٹ کیا، 2 سال تک ہم نے ان کا ویٹ کیا کہ ہمیں کوئی جگہ دکھائیں گے، انہوں نے ہمیں پوری جگہ مطلب اس پورے علاقے میں کوئی ایک جگہ بھی 2 سال تک نہیں دکھائی۔ اچھا ایک اور میڈیشن میٹنگ میں خود موجود تھا، بذات خود میں نے ان کے نیبرز کا جو نمائندہ تھا پڑوسیوں کا، اس سے میں نے کہا کہ یار آپ لوگ کہہ رہے ہو کہ آپ لوگ ادھر سے جاؤ، چلو ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں ہم ادھر سے جاتے ہیں، لیکن اتنا تعاون آپ ہمارے ساتھ کرو کہ ہم مل کے، آپ اور ہم مل کے ایک نئی جگہ دیکھتے ہیں جو یہاں پر قریب ہو، کیونکہ آپ اس علاقے کے باسی ہو تو آپ کو یہاں کی جگہوں کا زیادہ بہتر پتہ ہے، ہم تو فورنرز ہیں، ہمیں تو نہیں پتہ۔ آپ ہمارے ساتھ مل کے ہم اکٹھے ایک جگہ دیکھ لیتے ہیں، وہ ان شرائط پہ پوری ہو تو ہم یہ جگہ ڈسٹرکٹ آفس کو بھیج دیں گے، وہ جو چاہے اس کے ساتھ کرے، اور ہم اس جگہ پر شفٹ ہو جائیں گے، بات ختم۔ تو وہ سامنے سے مجھے کیا کہتے ہیں، جا کے خود دیکھو اپنے لیے، یہ ہمارا درد سر نہیں ہے۔ اتنا روڈ جواب انہوں نے ہمیں دیا تھا۔ اصل مقصد ان کا ہمیں الٹرنیٹیو جگہ دینا تھا ہی نہیں، اصل مسئلہ ان کو یہاں سے مسلمانوں کو بے دخل کرنا ہے، اور یہ بات جو ہے نا، یہ ہمارے ان ساتھیوں کی، یہ جو بیٹھ کے صرف تبصرے کر رہے ہوتے، یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ پھر 2 سال بعد جو ہے نا، تو سٹی ہال، ڈسٹرکٹ ہال سے اوپر ایک اور ادارہ ہے جس کو سٹی ہال کہتے ہیں، سٹی ہال کے نمائندوں نے ہم سے ملاقات کی، اس ملاقات میں خود بذات خود موجود تھا، تو اس میں انہوں نے ہمیں ایک جگہ دکھائی، انہوں نے یہ 2 سال بعد کی بات ہے جب ہم نے شرائط ان کے سامنے رکھ دی تھی، 2 سال تک کوئی جگہ انہوں نے نہیں دکھائی تھی، پھر جب جو نئی جگہ دکھائی وہ صرف 24 پیونگ تھی، اور یہ جو ہماری ابھی جہاں پر جو مسجد بن رہی ہے نا، یہ 52 پیونگ 52 پیونگ جگہ ہے، تقریباً بالکل اس کا آدھا، اس کی آدھی جگہ تھی وہ، ٹھیک ہے، وہ ہمیں انہوں نے دکھائی۔ تو میں نے ویسے ہی سمجھنے کے لیے، حالانکہ وہ ہماری شرائط کے مطابق نہیں تھی، ہم نے ادھر نہیں جانا تھا کیونکہ یہ تو بالکل سراسر ناانصافی والی بات ہو، میں نے ویسے ہی سمجھنے کے لیے ان سے پوچھا کہ چلے بالفرض
ہم تیار ہو جاتے ہیں یہاں پر آنے کے لیے. تو کیونکہ وہ مسجد بھی ویسٹ گیٹ کے قریب ہے اور یہ ہماری ابھی والی مسجد جو ہے یہ بھی ویسٹ گیٹ کیونگپوک نیشنل یونیورسٹی کے ویسٹ گیٹ کے قریب ہے. تو میں نے کہا کہ یار یہ دونوں تو ایک ہی جگہ پر ہیں, مطلب آلموسٹ ایک جگہ ہے, صرف جگہ تو نیبرز تو ان کے وہی ہیں جو اس مسجد کے نیبرز ہیں, مطلب ایک گلی چھوڑ کے وہی نیبرز آتے ہیں, اور جب احتجاج ہوتا ہے تو ان گلیوں والے نیبرز بھی انہیں احتجاجوں میں شریک ہوتے ہیں. تو کیا ان نیبر سے آپ ہمیں NOC لا کے دیں گے؟ تو انہوں نے کہا نہیں, NOC تو ہم آپ کو لا کے نہیں دے سکتے. میں نے کہا اچھا چلے بالفرض ہم ادھر شفٹ ہو جاتے, آپ NOC بھی نہیں دیتے, تو کیا اس مطلب یہ جو جگہ 24 پہ آپ ہمیں دے رہے, اس کو بطور مسجد آپ ہمیں الاٹ کریں گے؟ کہتے نہیں, اس کو آپ ایک عام گھر کے طور پہ استعمال کریں گے. تو میں نے کہا کیوں؟ کہتے کہ جو تھرڈ پارٹیز انوالو ہیں نا وہ اس بات کی اجازت نہیں دیں گے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا انفلوئنشل جو ہے نا زور یہاں پر چل رہا ہے اور ہمارا سامنا کن قوتوں کے ساتھ ہے. اور ایسے میں جب اپنے مسلمان لوگ ہمارا اس طرح مطلب وہ پیٹھ میں چورا گھونپنے والی بات ہے, تو یقین کریں مجھے اتنا دکھ, ہم نے یہاں پر اتنے مسائل جیلے ہیں نا, لیکن اتنا دکھ کبھی نہیں ہوتا جب کبھی اپنے مسلمان بھائیوں کی پروپیگنڈے ہمیں سننے کو ملتے ہیں یا ان کی جو تلخ اور کڑوی باتیں ہوتی ہیں وہ ہم تک پہنچتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, ہم دعائی کر سکتے ہیں اور اپنی طریقے سے ہم ان کو دعوت بھی دے دیں کہ بھئی آپ آ کر ہم سے ڈسکس کیا کریں, ہم آپ کو کلیریفائی کریں گے. لیکن نہ وہ ہمارے پاس آتے ہیں, نہ وہ ہماری بات سنتے ہیں. میں نے اس پہ آرٹیکل لکھا, وہ آرٹیکل میں ان لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کرتا ہوں, وہ آرٹیکل بھی نہیں پڑھتے. تو بھئی اور ہم کیا کریں؟ بس اگر آپ کا کام صرف پروپیگنڈے پھیلانے, اپنے مقاصد کے اصول کے پھر پھیلاتے رہیں. اللہ تعالیٰ یہ اللہ کا گھر ہے, میرا یا ہمارے مسلم کمیونٹی میں کسی اور کا گھر نہیں ہے. اللہ جانے اور آپ جانیں, پھر ہم یہی کہہ سکتے ہیں. اور قیامت کے روز اللہ اور آپ کا آپس میں معاملہ جو ہونا ہے وہ, اگر اس پر آپ کو جزا ملتے تو جزا ملے, اگر آپ کو کوئی سزا دیتے تو اللہ تعالیٰ ہی دیکھے گا. اچھا, پھر جب ہمیں یہ مکمل چیز کنفرم ہو گئی کہ یہ لوگ ہمیں دوسری جگہ جو ہے وہ نہیں الاٹ کرے, اس دوران جو ہے تو ہمیں اندازہ تھا کہ یہ لوگ الاٹ کبھی نہیں کریں گے کیونکہ اصل مقصد ان کا ہمیں ریلوکیٹ کرنا تھا ہی نہیں. تو اس دوران ہم نے کنسٹرکٹر کے ساتھ دوبارہ معاہدہ کیا, جب ہمیں سپریم کورٹ کی طرف سے اجازت بھی مل چکی تھی. تو کنسٹرکٹر نے ہم سے معاہدہ کرتے ہوئے پیسے بڑھانے کو کہا. انہوں نے کہا کہ بھئی اب کئی سال گزر چکے ہیں اس میں, اور یہ جو کنسٹرکشن کاسٹ ہے نا یہ بہت بڑھ گئی ہے. تو یہ ایک لاجیکل بات ہے, ہمیں بھی سمجھ آ رہی تھی. تو ہم نے اس کو کہا کہ چلو مل کے کانٹریکٹ کرتے ہیں. آپس میں جو ایک ہمارا اماؤنٹ ڈیسائیڈ ہوا اس پہ ہم نے نیا کانٹریکٹ کیا, اور اس میں ہم نے ایک بڑی مقدار رقم کی اس کو دوبارہ سے دی, جس کے لیے ہم نے دوبارہ سے فنڈنگ بھی کی. اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے سارے ساتھیوں کو, چاہے وہ کوریا میں, کوریا سے باہر ہے, اور جتنی کمیونٹیز یہاں پر موجود ہے, تو سب نے کھلے دل سے تعاون کیا ہمارے ساتھ. تو وہ پیسے ہم نے اس کو دے دیے. اب پیسے دینے کے بعد وہ بہانے بازیاں کرنے لگا. کبھی کہتے ہیں بارش ہو رہی ہے, کبھی کہتے ہیں یہ کام ہو رہا ہے, کبھی کہتے ہیں فلانی جگہ سے مسئلہ ہے, کبھی کہتے ہیں یہ, حالانکہ حکومت کا کام تھا اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا, لیکن وہ بہانے بازی کرتے. اچھا, اس دوران جب ہم بار بار اس کو یہ کر رہے تھے نا, تو اس نے یہ بات کی کہ مجھ پر بہت زیادہ پریشر ہے, اور حکومتی اداروں میں سے بالخصوص جو ڈسٹرکٹ آفس ہے ان میں سے کچھ لوگ جو ہے نا وہ مجھے پریشرائز کر رہے کہ تم یہ کام چھوڑ کے یہاں سے چلے جاؤ, ٹھیک ہے, تو تم لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ بھئی مجھ پہ کیا بیت رہی ہے. ہم نے اس کو کہا کہ بھئی تمہارا کام ہے تعمیر کرنا, ٹھیک ہے. ڈسٹرکٹ آفس والے یا کوئی بھی تمہارے ساتھ ملتا ہے اور تم کو پریشرائز کرتے, تم اس کو کہو کہ بھئی میں صرف کام کرنے والا بندہ ہوں, آپ کو کوئی بات کرنی ہے جا کے آنرز کے ساتھ بات کرو, ٹھیک ہے, ان کو آپ قائل کرو, میرا تو مسئلہ نہیں ہے, میں تو یہاں سے چلا جاؤں گا. تو آپ نے اس کو یہ بات کرنی ہے. بہرحال وہ ہماری باتیں آپس میں چلتی رہی. اس دوران جو ہے نا تو جو لنٹر ہم اس کو کہتے ہیں, جو کنکریٹ اوپر چھت پہ ڈالی جاتی ہے, وہ والا کام اس نے کیا. اور اس کام کے کرنے کے بعد اب اس نے ایک غلطی کی. اب ہمیں نہیں پتہ کہ اس نے یہ غلطی جانتے بوجھتے کی, پریشر میں آ کے کی, کسی کے کہنے پہ کی تاکہ اس غلطی کو بنیاد بنا کے ہم مسجد کا کام دوبارہ روک سکے, یا بشری غلطی سے ہو گئی. تو اس کا ہم یقینی طور پہ کچھ نہیں کہہ سکتے, اگرچہ قرائن یہ بتا رہے ہیں کہ یہ پریشر میں آ کے اس نے یہ غلطی کی ہو. تو اب وہ غلطی اس نے ہم سے چھپا کے بھی رکھی, 3-4 ماہ تک اس نے یہ غلطی چھپا کے رکھی. اصل میں اس نے کچھ اسٹڈ بولٹس ہوتے ہیں جو انسٹال کرنے ہوتے ہیں, مجھے خود بھی پتہ نہیں ہوتا ہے اسٹڈ بولٹس کا بنیادی کام کیا ہوتا ہے, لیکن میرے خیال میں یہاں پر کوریا میں کوئی لا ہے کہ چھت کو مطلب مضبوط رکھنے کے لیے کوئی اسٹڈ بولٹس انسٹال کرنے پڑتے ہیں. وہ ان اسٹڈ بولٹس میں سے ایک بڑا حصہ جو ہے وہ اس نے چھوڑ دیا تھا انسٹال کرنا. وہ چیز انسپیکٹر نے نوٹ کی ہے, اور انہوں نے کنکریٹ کا کام ہونے کے بعد یہ شکایت کی. اس نے 3-4 ماہ تک یہ بات ہم سے چھپا کے رکھی. ہمیں تب پتہ چلا جب ڈسٹرکٹ آفس کی طرف سے ہمیں نوٹس آیا کہ بھئی تم لوگوں نے یہ غلطی کی, اب اس کو ٹھیک کرو. ہم دوبارہ کنسٹرکٹر کے ساتھ ملے, کیونکہ ہم تو ٹیکنیکل لوگ نہیں ہیں, ہمیں کنسٹرکشن کا کوئی آئیڈیا نہیں, ہم صرف اس کو پیسے دینے کے وہ ہے, اور اس چیز کے وہ ہے کہ اس کو ہم کہیں کہ بھئی جو چیز قانون کے مطابق وہ کام کرو. ہم نے اس کو بلایا, اس کو کہا کہ بھئی یہ معاملہ ہے. اس نے کہا کہ آپ لوگ اس کی ٹینشن نہ لو, اور یہ چھوٹا مسئلہ ہے اور یہ میں اس کو حل کر دوں گا. ہم نے کہا ٹھیک ہے, بس کوئی چھوٹا مسئلہ ہوگا یہ حل کر لے گا. اب بیچ میں کچھ ٹائم اور گزر گیا, ہمیں دوسرا نوٹس ڈسٹرکٹ آفس کی طرف سے ملا. جب دوسرا نوٹس ملا
تو ہم پریشان ہو گئے کہ بھئی یہ کیا مسئلہ ہے کہ یہ بندہ ٹھیک بھی نہیں کرا. ڈسٹرکٹ آفس ادھر سے نوٹس بھی آ رہا, اور اس نوٹس میں انہوں نے دھمکی بھی دی کہ ہم اگر یہ چیز کریکٹ نہیں ہوتی تو ہم کنسٹرکشن ہالٹ کر لیں گے. پھر جو ہے تو ہم خود ہمارے اسٹوڈنٹس اور جو ہمارے ساتھ ہمارے بڑے ہیں ان کو ہم نے اس میں انوالو کیا. ان کو کہا کہ بھئی آپ لوگ جو ہیں تو ہم کسی تھرڈ فم سے, اچھا یہاں پر ہمارے پاس کورین پروفیسرس کا ایک گروپ ہے جو کہ ہماری ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں, تو ان کے ساتھ ہم نے مشاورت کی. انہوں نے ہمیں کہا کہ یہاں پر تھرڈ فمز ہوتے ہیں, تھرڈ پارٹی جو کنسٹرکشن کے فمز ہوتے ہیں, اور وہ سیفٹی رپورٹس وہ کرتے ہیں, وہ آپ جمع کرائیں. ہم نے اپنے پیسوں سے, مطلب حالانکہ یہ ذمہ داری کنسٹرکٹر کی تھی لیکن وہ نہیں کر رہا تھا. جب وہ نہیں کر رہا تھا تو ہم نے اس کو کہا کہ چلو ہم خود سیفٹی رپورٹ ایک جمع کراتے ہیں. ہم نے سیفٹی رپورٹ ایک تیار کی, اور اس سیفٹی انالیسس رپورٹ میں انہوں نے جو ہے تو باقاعدہ انالائز کر کے کہا کہ بھئی یہ کوئی اتنا بڑا فالٹ نہیں ہے جس کی وجہ سے کوئی بہت بڑا, ہاں انہوں نے پھر کچھ اس کا الٹرنیٹیو بھی سجیسٹ کیا کہ اب کیا ہو سکتا ہے, کیونکہ پورا کنکریٹ جو ہے وہ نکالنا, ایک سلوشن یہ تھا کہ پورا کنکریٹ نکال کے دوبارہ سے وہ اسٹڈ بولٹ انسٹال کر کے کنکریٹ کا کام کرے, اور دوسرا انہوں نے کوئی اپنا سلوشن تجویز کیا تھا, وہ جمع کیا. اب وہ جو ہے نا وہ تھرڈ ڈیڈ لائن جو ڈسٹرکٹ آفس نے دی تھی اس کے دوران ہی ہم نے جمع کیا, لیکن ان کا مقصد کنسٹرکشن ہالٹ کرنا تھا. تو وہ تھرڈ ڈیڈ لائن کے اندر جب ہم نے یہ رپورٹ جمع کر دی تو اصولاً یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ اس رپورٹ کو انالائز کرتے اور تھرڈ ڈیڈ لائن کے اندر ہمیں جواب دیتے کہ بھئی نہیں کوئی اور رپورٹ جمع کراؤ, یا ہاں ٹھیک ہے اس رپورٹ کو امپلیمنٹیشن کرو. تو انہوں نے اس رپورٹ کو پتہ نہیں قصدن ڈیلے کیا ہوگا, ڈیلے کیا, تھرڈ ڈیڈ لائن گزر گئی اور انہوں نے ہالٹ آرڈر جو ہے وہ جاری کر دیا. اب جب ہالٹ آرڈر جاری ہوا تو ہم نے کنسٹرکٹر کو دوبارہ سے بولا کہ بھئی یہ دیکھو تمہاری وجہ سے یہ معاملہ ہوا ہے, یہ اسٹڈ بولٹ والی غلطی تمہاری, یہ تم ٹھیک کرو گے. ادھر سے کنسٹرکٹر نے انکار کر دیا. اب جب کنسٹرکٹر نے انکار کر دیا تو ہمارے پاس تو اور کوئی چارہ نہیں تھا, یہی چارہ تھا کہ ہم اس کو کسی طریقے سے قائل کرتے. پھر اس کی ہمارے ساتھ لڑائیاں ہونی شروع ہو گئی اور بہت روڈ طریقے سے وہ ہمارے ساتھ پیش آنے لگا, جس کے بعد ہمیں یہ پتہ چلنا شروع ہوا کہ یہ اب پیچھے سے یا تو ان کے ساتھ ملا ہوا ہے اور یا جو ہے تو پریشر کی وجہ سے یہ اب ہمارے ساتھ بس معاملہ ختم کر رہے ہیں. ہماری یہ مشاورت ہوئی, مجھے یہ کام سونپا گیا کہ بھئی اس کو کسی طریقے سے قائل کرو. تو ہم نے مسجد کے لیے اس بندے کی منتیں کی, جو کچھ ہم سے بن سکتا تھا. میں نے خود جو ہے تو اپنے عزت نفس کو مجروح کر کے, حالانکہ میں یہاں پر پی ایچ ڈی کر رہا ہوں, وہ ایک ان پڑھ بندہ ہے, میں نے اس کے ہاتھ پکڑے, میں نے جو ہے تو اس کی منتیں کی کہ بھئی میں تمہارے بیٹے کی جگہ پر ہوں, ہم پوری کمیونٹی تمہاری وہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اس نے جو ہے تو مزید پیسے کی ڈیمانڈ کی, اور وہ مزید پیسے تھوڑے بہت پیسے نہیں تھے, وہ اچھے خاصے بہت بڑی اماؤنٹ تھی. وہ ایسی اماؤنٹ تھی نا کہ ہمارے تو بالکل ہوش اڑ گئے کہ بھئی یہ تو بالکل آلموسٹ اتنی جتنی ہم پہلے اس کو دے چکے اس سے بھی بڑھ کر وہ ہم سے ڈیمانڈ کر رہا تھا. تو ہم نے اس کو کہا کہ بھئی ایک پہلی بات ہے کہ اسٹڈ بولٹ غلطی تمہاری ہے, یہ تم ٹھیک کرو, اس کے بعد ہم باقی پیسوں پہ بات کریں گے, ٹھیک ہے. لیکن وہ اس کو ماننے سے بھی انکاری ہو گیا کہ نہیں, پہلے آپ پیسے دو گے تب میں یہ کروں گا. جب بالکل بات نہیں بنی تو پھر اور ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا. اب ہم اس میں چلے گئے ہیں, اس کے ساتھ لا سوٹ ہم نے اس کے خلاف فائل کر دیا ہے, اور وکیل کے تھرو جو ہے اب ہم قانونی طور پہ, کیونکہ اب اور کوئی ہم اس کو پکڑ کے مار تو نہیں سکتے نا کہ مار داڑ کے اس کو کہے کہ بھئی کام کرو. تو ہم نے ایک قانونی رستہ اپنایا. اب اس چیز کو لے کے بھی لوگ ہمارے خلاف پروپیگنڈے کر رہے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے تو ان سے معاملہ سنبھالا نہیں جا رہا. بھئی نہیں سنبھالا جا رہا, آپ لوگ آ کے سنبھالو نا. یہ جو آپ اتنے مشورے دے رہے ہو کہ آپ لوگ کوئی اور جگہ دیکھو, آ کے دیکھ لو نا ہمارے لیے جگہ. مشورے دینا تو بہت آسان ہے, آپ لوگ کسی اور جگہ کیوں نہیں چلے جاتے, ٹھیک ہے. سو بسم اللہ, آپ کو ہماری یونیورسٹی کا ایڈریس پتہ ہے, آپ کو میرا کانٹیکٹ جو ہے وہ آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کر لیں, دیگو موسک ایشو, آپ کو معاذ رزاق کا نام سامنے آ جائے گا. میرا سوشل میڈیا اکاؤنٹ بھی آپ کے سامنے, مجھے کانٹیکٹ کریں, یہاں پر آئے ہمارے ساتھ, اور مسجد کے اس قریبی علاقے میں آپ لوگ ہمیں الٹرنیٹیو جگہ دیں. یہ مسجد کا حق تو آپ پر بھی ہے نا, یہ تو مسلمانوں کی مسجد ہے, یہ تو میری ذاتی کوئی مسجد تو نہیں ہے. اور اسلام دشمن قوتوں کا جو معاملہ ہمارے ساتھ چل رہا ہے تو یہ تو وہ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں اللہ کے بندو, اور تم لوگ جو ہے تو ہمارے پیٹ میں ہی چورا گھونپ رہے ہو. اور دیکھیں یہ چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں نا کہ اس میں تو آپ کو خود اپنا آپ پیش کرنا چاہیے تھا. آپ ہم سے رابطہ کرتے کہ بھئی آپ بتائیں کہ ہم اس معاملے میں کیا کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. میں نے جب اپنا وہ تفصیلی آرٹیکل لکھا تھا انگلش کا, جو کہ جرنل آف ہیومن رائٹس میں بھی ہم نے پبلش کیا ہے تاکہ ریکارڈ رہے, ٹھیک ہے, اور جو میرے ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے, اس آرٹیکل کا کورین میں ترجمہ کرنے کے لیے کسی مسلمان نے نہیں, ایک کورین نان مسلم نے میرے ساتھ رابطہ کیا, اور اس نے مجھے کہا کہ بھئی آپ کا یہ آرٹیکل اتنا ڈیٹیلڈ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کو ہم کورین میں ٹرانسلیٹ کریں تاکہ کورین آڈینس کو بھی سمجھ آئے اگر کوئی اس معاملے کی تحقیق کرنا چاہتے ہیں. اور اس بندے نے بغیر کسی معاوضے کی, حالانکہ کورین لوگ جو ہے نا وہ بغیر معاوضے کے کام نہیں کرتے, یہاں پر وہ چیریٹی والا سسٹم اتنا نہیں ہے کہ فی سبیل اللہ کوئی کام کر رہا ہے. اور یہاں پر آپ ان حضرات سے پوچھے جو یہاں پر کورین ٹرانسلیشنز وغیرہ کراتے, وہ ایک کیا کہتے ہیں پر لائن یا پر پیج وہ آپ سے چارجز لیتے. لیکن اس لڑکے نے جو ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی دولت سے نوازے, اس نے پورا آرٹیکل بغیر
بغیر کسی فیس کے وہ کیا. تو ایک طرف تو کفار ہمارے ساتھ یہ معاملات کر رہے ہیں, دوسری طرف اپنے مسلمانوں کچھ مسلمان, سارے مسلمان نہیں, کہ معاملات دیکھے تو بندے کو شرم بھی آتی ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے. اچھا ایک اور بات جو ہے نا, وہ جو پروپیگنڈا کرنے والے کہتے ہیں کہ بھئی یہ پوری کوریا میں یہ مسئلہ صرف ادھر ہی کیوں پیش آیا. دیکھیں ایک تو یہ بات عقلی طور پہ غلط ہے. ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی مسئلہ پہلی مرتبہ پیش آ جائے تو وہ سرے سے اس کا انکار ہی کر دیا جائے, کیونکہ ایسے تو پھر دنیا میں آپ کو بہت سی چیزوں کا انکار کرنا ہوگا جو پہلی مرتبہ پیش آ رہا ہو, ٹھیک ہے, تو اس کا بیک گراؤنڈ چیک کیا جاتا ہے. لیکن میں صرف آپ کو ایک ہنٹ دیتا ہوں, ان آرٹیکلس کا لنک آپ کو میری ویب سائٹ میں جو میرا آرٹیکل لکھا ہوا ہے انگلش میں, اس میں بھی آپ کو مل جائیں گے کہ یہ جو گروپس اس مسئلے میں انوالو ہیں ان گروپس کا لنک آپ دیکھیں گے 3 مسائل میں. کوریا میں یمنی پناہ گزینوں کا مسئلہ تھا جو کہ مسلمان تھے, یہی گروپس اس مسئلے میں بھی انوالو تھے. پھر افغان پناہ گزین یہاں پر آئے تھے, ٹھیک ہے, جو ابھی ریسنٹلی جو طالبان نے ٹیک اوور کیا تھا, اس کے بعد جو کوریا کے لوگ ادھر کام کرتے تھے, مطلب کورین حکومت کے ماتحت, تو وہ ان افغان فیملیز کو یہاں پر لایا گیا تھا. ان افغان فیملیز کے بچوں کو اسکولوں میں بھیجنے کا مسئلہ تھا, اس مسئلے میں بھی یہی گروپس انوالو تھے, ٹھیک ہے. پھر تیسرا KMF جو یہاں پر ایک آرگنائزیشن ہے مسلمانوں کی, KMF آرگنائزیشن کورین مسلم فیڈریشن, ان کے تحت ایک جگہ بن رہی تھی ینچن میں, ٹھیک ہے. اس جگہ کو بند کرانے, اب مجھے اس کا لیٹسٹ اسٹیٹس تو نہیں پتہ, لیکن اس پر بھی تنازع کھڑا کیا تھا اور اس میں بھی یہی گروپس ملوث تھے. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ پہلی مرتبہ آپ کے ساتھ ہی کیوں مسئلہ رہے, تو ایک تو یہ بات بھی غلط ہے. ہاں آپ کے علم میں نہیں ہے کہ کئی اور پر یہ مسئلہ ہوا تھا, کیونکہ آپ کے علم میں تو جو چیز آپ کے بالکل واضح ہے تو آپ تو اس کا علم نہیں رکھنا چاہ رہے, تو ان باقی مسائل پہ آپ کیا تحقیق کریں گے. لیکن بہرحال جو لوگ تحقیق کرنا چاہتے ہیں ان معاملات پہ, وہ میرا وہ آرٹیکل دیکھیں, انشاءاللہ اس میں سارے پروفس آپ کو مل جائیں گے. میں نے باقاعدہ اخبارات کے لنکس دیے ہوئے ہیں, ان ہاں وہ اخبارات زیادہ تر کورین زبان میں, تو اس کو آپ کو ٹرانسلیٹ کرنا پڑے گا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو اس معاملے کا جو ہے تو اجر دے. ہر بندہ جتنی محنت اس میں کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس محنت کی مساوی جو ہے تو اس کو اجر دے. اس کارگزاری شیئر کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ایک تو آپ کے سامنے پوری بات آ جائے کہ جو ضد اور ہر درمی کی بات ہے اس کی حقیقت کیا ہے, ٹھیک ہے, ہم لوگوں پہ کیا بیت رہی ہے, ہم کس پروسیس سے گزر رہے ہیں. اس میں ہم آپ سے یہ نہیں کہتے کہ آپ لوگ آ کے جو ہے تو ہمارے ساتھ لڑو, کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہمارے آپشن بہت محدود ہیں, لیکن کم از کم آپ ہمیں مورل سپورٹ کر سکتے ہیں, ہم ہمارے لیے دعائیں کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مشکل حالات سے نکالے. اور کم از کم جو لوگ ہمارے خلاف پروپیگنڈے کر رہے ہیں, اگر تو آپ کو ایسے لوگ نظر آتے ہیں تو آپ ان کو اس ویڈیو کا لنک دے دیا کریں کہ بھئی اس لنک میں آپ کی تمام باتوں کا جواب موجود ہے. اس کے علاوہ کسی بھی بھائی کا کوئی بھی سوال ہو اس مسئلے سے متعلق, کوئی تجویز ہو اس مسئلے سے متعلق, یا کچھ تفصیلات طلب کرنی ہو, میری ID آپ کے سامنے موجود ہے, آپ میرے ساتھ کانٹیکٹ کریں. اور اگر میں وقت نہ دوں پھر آپ گلا کریں. میں نے تو ہر بندے کو وقت دیا ہے. جس بندے نے بھی مسجد کے نام پہ بات کی ہے, میں نے اپنے مصروف ترین لیب ٹائمنگز میں سے اوقات نکال کے ایسے وقت بھی آئے ہیں کہ ایک ہفتے میں میرے 18 انٹرویو ہوتے تھے, اور ہر انٹرویو جو تھا وہ 1.5 گھنٹے کا ہوتا تھا. میں نے وہ وقت مینیج کیے, اور وہ ٹائم میں لیب کے پھر رات کا ٹائم لگاتا تھا. تو اگر ہم یہ قربانیاں دے رہے ہیں تو آپ لوگ کیوں کترا رہے ہیں؟ آپ کو پوچھتے ہوئے مطلب مسئلہ ہو رہا ہے تو آپ ہم سے پوچھیں, اگر ہم نہ بتائیں پھر آپ گلا کریں. اور یہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ قصدن پروپیگنڈے کرے, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. اگر ہدایت ان کے نصیب میں نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان پہ پھر اپنی پکڑ کرے. اور جو ہیں تو جو لوگ لا علمی کی وجہ سے کرے, تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ ویڈیو ان کے لیے کافی تفصیلات فراہم کرنے والی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.